खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पास्टर शर्जील साहब। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने रोशनी के बारे में सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई। तो जहन में ये सवालात गूंजते रहते हैं कि इसके जो उलट चीज़ है या मुकाबले में चीज़ है वो है तारीकी। तो इसी तरह से हमें सवालात मौसूल हुए तारीकी के बारे में भी। तो आज आप बराए मेहरबानी तारीकी के बारे में कुछ बताइए। क्या तारीकी भी एग्जिस्ट करती है? यकीनन। तो उसकी कोई क्वालिटीज़ भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। शुक्रिया सिस्टर। यकीनन जो है वो क्यूरोसिटी बढ़ जाती है हमारी, जो है वो जी जब हाँ। हम एक पहलू पर नज़र करते हैं तो यकीनन हमें दोनों रुख देखने चाहिए, अच्छी बात है। तो खुदा का कलाम इसके बारे में बहुत वजाहत से बताता है तारीकी क्या चीज़ है, और इसके अलावा साइंटिफिकली भी हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो खुदा के कलाम से हम इसका आगाज़ करते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश पहले बाब में 4 आयत में लिखा हुआ है इसके बारे में, तो हम उसकी तिलावत कर लेते हैं। ज़रूर। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। ये देखिए कि 4 आयत में वाज़े कहा गया कि खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। सही। मतलब रोशनी को ज़्यादा खूबियाँ और उसको बरतर रुतबा भी दिया गया, दुरुस्त। और तारीकी को उससे जुदा कर दिया गया। ठीक है, रोशनी से तारीकी को जुदा कर दिया गया। तो तारीकी बिब्लिकली जो है वो ये किसी अच्छी चीज़ को ज़ाहिर नहीं करती जनरली, ठीक है, और इसको मुस्बत पहलुओं में नहीं लिया गया तारीकी को। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में मुस्बत पहलू नहीं बयान करती। इसके वाज़े जो यानी मतलब बताए गए हैं वो हैं गुनाह के, बुराई के, तारीकी के, और इसके साथ बुरी नीयत के, बुरी फितरत के और बुरे कामों के बारे में तारीकी बयान करती है। और फिर इसका एक आखिरी जो इसका मतलब बताया गया है वो है अदालत के लिए इसे खुदा इस्तेमाल करता है। सही। लोगों को जो बुरे हैं, जो बुराई की तरफ राग़िब रहते हैं और खुदा की रोशनी की तरफ कायल नहीं होते या उसकी तरफ मायल नहीं होते, उनकी अदालत के लिए खुदा तारीकी को इस्तेमाल करता है। तो बाइबल मुक़द्दस में इसके बहुत से हवाला जात मौजूद हैं। तो इसमें खुदा जो है वो सबसे, इसकी कुछ तरतीब है एक तरह से बाइबल मुक़द्दस में इसकी, कि ये किस तरह से बयान हुई है। तो सबसे पहली बात ये है कि खुदा तारीकी की जगह जानता है। सही। सही। तो अय्यूब की किताब उसके 34वें बाब की 22वीं आयत में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अब इसमें इस तरह से लिखा है, ना कोई ऐसी तारीकी ना मौत का साया है जहां बदकरदार छिप सकें। सही। यानी छिपने की जगह या कहीं जो साये की जगह है, तारीकी है, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पे लोग देख नहीं सकते, वो क्या है? वो तारीकी का मकाम है। उसे इंसान नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है उसके बारे में। खुदा से वो चीज़ पोशीदा नहीं है, ये सबसे अहम बात है। सही। उसके बाद ये है कि तारीकी में क्या चीज़ है, ये भी खुदा जानता है। दानियल 2 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, जो कुछ अंधेरे में है वो उसे जानता है और नूर उसी के साथ है। ठीक है? तो ये खुदा ताला की कुदरत है कि वो जो कुछ अंधेरे में है वो उसके बारे में भी जानता है। सही। ठीक है। अब इसमें भी बहुत से पहलू हैं कि अंधेरे में चीज़ें पोशीदा रहती हैं, ठीक है, और जो बातें इंसान के इल्म में नहीं हैं वो भी अंधेरे में है इंसान के लिए। यानी गैब की बात को भी कहा जा सकता है कि खुदा गैब का इल्म भी रखता है। सही है? तो इस हवाले से भी। और फिर तीसरी बात यह है कि खुदा अंधेरे पर भी हुक्मरान है। यानी नूर, आसमान, ज़मीन, कायनात, ठीक है, ज़मीन के नीचे सब कुछ खुदा उस पर हुक्मरान है। तो यसाया की किताब 45वें बाब की 7वीं आयत में इसका जिक्र है। और भी हवाला जात हैं, आमूस 4 बाब में भी इसका जिक्र है, लेकिन हम यसाया 45वें बाब की 7वीं आयत में देखेंगे कि वहाँ क्या है। मैं ही रोशनी का मूजद और तारीकी का खालिक हूँ।
خدا یہ فرماتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تاریکی کا خالق بھی وہی ہے، یعنی حکمران وہ ہے. درست. ٹھیک ہے. یعنی اسے پتہ ہے کہ تاریکی کیسی ہے، صحیح. اسے یہ پتہ ہے کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے. درست. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی تمام خوبیوں سے بھی واقف ہے. جیسے ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بات کی تھی کہ جب اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ روشنی اچھی ہے، جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام خوبیوں سے واقف ہے جس کی بنا پر وہ کہہ رہا ہے کہ روشنی اچھی ہے. تو پھر جب ہم نے اتنے حوالہ جات میں دیکھ لیا کہ تاریکی کا جو ہے وہ خالق وہ ہے، اس میں کچھ پوشیدہ بھی ہے اور وہ اس کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی تمام صلاحیتوں سے بھی واقف ہے، اس کی تمام پراپرٹی سے بھی واقف ہے، کریکٹرسٹکس سے بھی واقف ہے، اس کے خصائص سے واقف ہے کہ اس میں کون کون سی خوبی اور خصوصیت موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں خدا تاریکی کو بعض اوقات استعمال بھی کرتا ہے کہ وہ انسان سے پوشیدہ بھی رہے. ہم مختلف مقامات پر یہ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں کہ مزامیر میں بھی اس کا استعمال کیا گیا کہ وہ تاریکی کو اس نے جو ہے وہ اپنے لیے مسکن بنایا اس طرح سے کہ تاکہ انسان اس پر نگاہ نہ کرے. یہ بات تو صرف یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا تاریکی میں رہتا ہے، خدا کو تاریکی پسند ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ خدا انسان کی پہنچ سے اتنا دور ہے کہ رستے میں تاریکی حائل ہو جاتی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی. اب ہم آتے ہیں اس کی کچھ اور سائنسی پہلو پر بات کرتے ہیں. صحیح. کہ فزکس کی روح سے یہ ہے کہ تاریکی وہ چیز ہے جہاں پر روشنی نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا جنرل اور آسان سا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اور سائنس کے معنوں میں یا سائنس کی زبان میں تاریکی بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ سائنس کی زبان میں ہے. تو اب اس میں یہ چیز موجود ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر روشنی یا تو ٹکرا کر واپس چلی جائے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر آ کر جذب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز تاریکی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس کو تاریکی وہ پہنچ نہیں پاتی وہاں سے تاریکی شروع ہوتی ہے. یہ بھی ہے. اور اگر وہ پہنچتی بھی ہے تو وہاں پر جا کر جذب ہو جائے. صحیح. تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ تاریکی ہے. صحیح. وہ سیاہ ہے، وہ اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیز تاریک ہے، وہ جگہ تاریک ہے. یعنی اب ہمارے پاس 3 اقسام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں جنرل عام چیزوں میں. یعنی ایک ہوتی ہے کہ جیسے یہ پتھر ہے، لکڑی ہے، یا سالڈ چیزیں ہیں. اب ان پر جب روشنی آپ ڈالتے ہیں تو روشنی ان کے اندر سے پار نہیں گزرتی. ٹھیک ہے. تو پھر ان کا سایہ آگے بنتا ہے، شیڈو بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر فزکس کی اسی ڈیفینیشن کے مطابق دیکھا جائے، اسی رول کے مطابق، تو یہ چیزیں بذات خود تاریک ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کانچ. صحیح. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں سے روشنی جب گزارتے ہیں، یہ روشنی اس پر ڈالی جاتی ہے تو آر پار آسانی سے گزر جاتی ہے، تو وہ اس کا سایہ نہیں بنتا. تو وہ کہلاتی ہے شفاف، ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ وہ اس میں جیسے کلرڈ گلاس ہوتے ہیں، رنگ دار شیشے. جی ہاں. تو جب ان پر روشنی ڈالی جاتی ہے تو کچھ حصہ ان کا سایہ کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی روشنی اس میں سے کچھ کراس کر رہی ہوتی ہے. تو وہ کہلاتے ہیں ٹرانسلیوسنٹ، یعنی کہ کچھ شفاف. ٹھیک ہے جی، انہیں کہہ سکتے ہیں نیم شفاف. اب اسی چیز کو آگے جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے تاریکی بنتی ہے اور تاریکی ہوتی ہے کیونکہ یہ روشنی کو جذب کر لیتی ہے، اس کے فوٹونز کو ایکچولی جذب کر کے تو اس کی انرجی، ان کی انرجی ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ خاص چیز ہے کہ یہ فوٹونز کی جو انرجی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ حصہ تاریکی بن جاتا ہے. صحیح. جیسے پاسٹر صاحب سیاہ کلر ہوتا ہے اور وہ روشنی کے تمام کلرز کو جذب کر دیتا ہے تو ہم سیاہ کلر دیکھتے ہیں. بالکل وہی چیز تاریکی ہے. ٹھیک ہے. اب توے کی کالک ہوتی ہے، صحیح ہے، وہ ایکچولی جو ہے دنیا کی جو کامن چیزیں ہیں، عام چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ سیاہ چیز جو ہے توے کی کالک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسے کول کہا جاتا ہے یا جو ہے وہ اب چارکول بھی کہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ یا کوئلہ ہے لکڑی کا، آپ اس کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، کاربن ہے وہ، تو وہ بہت سیاہ ہے. جب آپ اس پر روشنی ڈالتے ہیں تو مشکل سے صحیح جو ہے وہ اس میں سے روشنی نظر آئے گی. ٹھیک.
تو ایسی اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی میٹیریل ہیں، وہ تو مادہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پر روشنی ڈالیں تو وہ کیا ہے، بالکل بھی نظر نہیں آئیں گے. بعض اوقات یعنی کہ وہ اتنے 99% جو ہے وہ مورفین نیج جو ہے وہ اس سے کاربن مورفین کو مکس کر کے کچھ بنایا گیا ہے کہ وہ اتنا ڈارک ہے کہ آپ اس پر جو ہے وہ اس کی کوئی چیز بنا کر بھی رکھ دیں، جیسے کوئی کھلونا یا کوئی جیسے جانور کی شیپ یا کچھ بھی، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں گے بھی تو آپ اس کو جو ہے وہ صحیح طور سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ کسی جانور کی شیپ بنی ہوئی ہے. وہ اتنا تاریک ہے. وہ روشنی ارد گرد سے آنے والی تمام روشنی کو تقریباً 99% ایبزارب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تاریکی کی جو ہے وہ بظاہر ڈیفینیشن ہے جنرلی. اس کے بعد یہ ہے کہ تاریکی کی رفتار کی بات آتی ہے کہ تاریکی بھی ہے، اور جب وہ روشنی کو ایبزارب کر رہی ہے تو سائنس اس کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کی رفتار بجلی کی رفتار یا روشنی کی رفتار کے برابر ہے. اسی لیے تو آسانی سے روشنی کو جذب کر لیتی ہے. اگر اس سے سلو ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ روشنی اس پر غالب آ رہی ہے. اب جیسے روشنی اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ لائٹ پارٹیکلز کہلاتے ہیں، لیکن ان میں میٹر نہیں ہوتا، میٹیریل نہیں ہوتا. ویسے ہی تاریکی بھی یہی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں میٹر نہیں ہے، لیکن وہ روشنی کو جذب کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب وہ یعنی سائنٹیفکلی اب اس میں ایک خاص جو ہے وہ چیز میں یہیں پہ بات کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ سائنٹیفکلی ابھی تک سائنٹسٹ اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ جیسے روشنی ایک الگ وجود یا حیثیت رکھتی ہے ویسے ہی تاریکی بھی الگ وجود اور حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ اور زیادہ ایکسپلور ابھی تک نہیں کر پائے ہیں اس طرح سے جیسے روشنی کے بارے میں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب تاریکی یہ ہے کہ اس میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا چیز اندر موجود ہے یا اس کو دیکھیں کیسے. تاریکی کتنی تاریک ہے کہ اپنے اندر کچھ انفارمیشن بھی نہیں آنے دی، بالکل اس کی انفارمیشن باہر نہیں آ پا رہی. صحیح. اب اسی میں یہ چیز ہے کہ جب اس میں روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اسی رفتار سے ٹریول کرتی ہے جس رفتار سے روشنی ٹریول کرتی ہے. اگر اس سے کم رفتار سے ٹریول کرے گی تو پھر کیا ہوگی کہ وہ روشنی زیادہ دیر تک رہے گی اور اسے دھکیل کے دور کر سکتی ہے. ٹھیک، اور اگر روشنی کی رفتار سے وہ زیادہ تیز ہو تو بہت جلد تاریکی پھیل سکتی ہے. صحیح. اور بعض اوقات ایسا تاریخ میں ہوا ہے، روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے تاریکی پھیلی ہے. صحیح. تو پاسٹر صاحب آپ ان واقعات کا ذکر بھی کرتے ہیں؟ یقیناً. اب اس میں حضرت موسیٰ کے دور میں ایسا ہوا جب ان کی قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھی. صحیح. تو وہاں پر فرعون مصر جو اس وقت کا تھا اس نے ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی. جیسے کہ خدا نے فرمایا کہ آپ باہر لے کر جاؤ میری قوم کو اور ایک فلاں علاقہ یعنی کوہ سینا تک جاؤ. لیکن وہاں پر جب وہ فرعون نہیں مانتا تو پھر ایک آفت آتی ہے، ایک جو ہے وہ خاص آفت، تو وہ 3 دن کی گہری تاریکی تھی. صحیح. اب یہاں پر سائنٹسٹ کی بات کو میں جو ہے وہ پھر تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو پروووک کروں گا یہاں پر. صحیح. ٹھیک ہے، کہ سائنٹسٹ اگر اس بات کو یہ سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں تو وہ یہ ابھی تک اس پراپرٹی کو جان نہیں پائے کہ اس میں میٹیریل پراپرٹی کی طرح جیسے روشنی میں جو ہے وہ لائٹ پارٹیکلز ہیں ویسے ہی تاریکی میں ڈارک پارٹیکلز ہوتے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو تاریکی آئی تھی جو مصر پر پھیلی تھی وہ 3 دن اور رات یک مشت پورے ملک پر پھیل گئی تھی اور انتہائی سپیڈ سے پھیل گئی تھی کہ روشنی تھی، سورج نکلا ہوا تھا تو وہ روشنی یک مشت غائب ہو گئی. صحیح. اور اس کے علاوہ جو خاص بات جو ہے وہ سائنسی پہلو اس کا یہ تھا کہ وہاں جو لوگ موجود تھے مصر میں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ تاریکی 3 دن اور رات رہی تو جہاں جہاں بھی کوئی بھی فرد موجود تھا وہ اسی جگہ پر رہا تھا. پاسٹر صاحب ایسا نہ دیکھنے کی وجہ سے ہوا تھا یا کوئی اس کی اور ایفیکٹس تھے اس تاریکی؟ یہ سائنٹیفک ایفیکٹس ہیں اس کے. ٹھیک ہے، اور یہ نہ دیکھنے کی اہم بات نہیں ہے. صحیح، کیونکہ جو ہے وہ یعنی گرتے پڑتے لوگ اپنے گھروں کو تو جاتے. صحیح، چوٹ لگتی، کوئی کھڈے میں گرتا، کچھ بھی ہوتا، یہ جنرل بات تھی، لیکن ضرور ایسے ہوتا. اب وہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ اس تاریکی کو محسوس کر رہے تھے، اس کو چھو پا رہے تھے ایک طرح سے. صحیح.
کہ تاریکی کی یعنی شدت اتنی زیادہ تھی، اتنی ڈینس تاریکی تھی. یعنی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسے پاؤڈر ہے، ٹیلکم پاؤڈر، آپ وہ کیونکہ انتہائی جو ہے باریک صفوف ہوتا ہے، تو آپ اس کو جب پکڑتے ہیں مٹھی میں یا ہاتھ میں تو وہ دبتا ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اسے محسوس ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسی چیزوں کو فلوئڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک. پھر اس کے علاوہ جیلی ہے، جیلی کو آپ پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں سے جو ہے وہ پھسل کے گرتی ہے، ٹھیک، لیکن آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. تو بالکل جیسے جیلی اور وہ پاؤڈر ہے ویسے ہی وہاں پر تاریکی بھی تھی جس نے انہیں ان کی جگہ پر ساکت کر دیا تھا. وہ اس کو چھو سکتے تھے تاریکی. صحیح. تو یہ والی جو تاریکی ہے یہ تو بالکل مختلف ہے جیسی نہ ہم نے کبھی سنی نہ دیکھی، بالکل، کیونکہ ہم تو ایسی اس کی کوالٹیز کو تاریکی کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں. صحیح. تو یہی چیز جو ہے وہ سائنٹسٹ اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں انہیں اس چیز کے بارے میں سائنٹیفک رول اور کوئی ایسا پرنسپل ملے گا جس کے ذریعے وہ اس کی الگ پراپرٹیز کو جان سکیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پہلو پر بھی سوچ سکیں گے، اس پہلو کو بھی ریسرچ کر پائیں گے، ڈسکور کر پائیں گے کہ تاریکی میں یہ پراپرٹی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو استعمال میں لایا گیا، اس وقت خدا نے 3 دن اور رات اس تاریکی کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کا خالق ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یسایہ میں. تو اب یہی چیز جو ہے وہ یعنی سائنٹیفکلی کسی بھی مقام پر کائنات میں، ہم کیونکہ تمام کائنات میں وزٹ نہیں کر پائے ابھی تک، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کائنات میں کس مقام پر ایسی تاریکی موجود ہے یا کس مقام پر تاریکی موجود ہے، ٹھیک ہے. اب سائنٹسٹ نے ابھی ریسنٹ ریسرچ کے مطابق سائنٹسٹ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر رہا کہ جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ بہت قدیم ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بگ بینگ الٹا یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو ہے وہ کائنات بہت ینگ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے زمین کو اور آسمان کو بنے ہوئے. تو اب اسی چیز کی طرح اسی طرح سے ہم اس تاریکی کے بارے میں بھی جان نہیں پا رہے ہیں جو کہ اس وقت اس طرح سے موجود تھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں. صحیح. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ واقعہ ہوتا ہے آگے حضرت یشوع کے زمانہ میں. وہ دن کا واقعہ ہے. وہاں پر خدا نے انہیں کہا کہ تم اپنا بھالا جو ہے وہ سورج کی طرف بڑھائے رہو تو کیا ہوگا کہ دن رکا رہے گا یا سورج رکا رہے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ان کے کچھ الفاظ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے سورج تو اپنے مقام میں رک، ٹھیک ہے، یا ٹھہر، اور اے چاند تو وادی ایالون میں رک. صحیح. تو یعنی چاند تو رات میں ہی ہوتا ہے لیکن اس کی گردش سے یہ واقف ہیں اور پاک روح کی ہدایت سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی کو بڑھنے سے پہلے انہوں نے روکا ہے. چاند کو جب روکا ہے تو اسے روشنی پر غالب آنے سے روکا ہے. صحیح. تو وہاں پر تاریکی جو تھی وہ بڑھ رہی تھی لیکن رک گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ فورس موجود ہے، اس میں پاور موجود ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کا آگے عہد جدید میں بھی ایک بیان دیکھتے ہیں. پطرس رسول کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں اس چیز کا ذکر موجود ہے اور یہودا کے خط کے 6 آیت میں اس کا ذکر موجود ہے. صحیح. تاریک غاروں کے بارے میں. تاریک غاروں کے بارے میں. اب ان تاریک غاروں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یونانی میں ہے سکوٹوس، ٹھیک ہے، اور ویسے جو ہے وہ عبرانی میں اسے ہسک کہا جاتا ہے تاریکی کو. تو اب ان غاروں کے جو تعلق ہے جو سکوٹوس کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تاریکی کو چھو سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تاریک غاروں میں اس تاریکی کو چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. صحیح. وہ اتنی تاریکی گہری ہے، اتنی ڈینس ہے. ڈینس کا مطلب ہے کثیف ہے. کچھ چیزیں لطیف ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی ہیں. صحیح. ہوا لطیف ہے، جب تیز آندھی ہوتی ہے تو کثیف ہو جاتی ہے. طوفان ہے تو اور کثیف ہو گئی. آپ ہوا کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. تو یہی کثافت جب اس کی تاریکی کی بڑھے گی تو پھر وہ کیا ہے کہ آپ اس کو محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. تو اب کسی جگہ سے وہ نکل رہی ہے
اور ایک مقام تک پہنچی ہے تو پھر مسلسل اس کی فورس بڑھتی جا رہی ہے، تو وہاں پر وہ گاڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے، کثیف ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہاں پر یہ تاریک غاروں میں ایسی تاریکی ہے جنہیں جہنم کی تاریک غاریں کہا گیا ہے. صحیح. جن کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ جن فرشتوں نے اپنے مقام، اپنی حکومتوں کو چھوڑ دیا تو ان کو وہاں پر تاریک غاروں میں قید کیا گیا. صحیح. اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سیم جیسے وہ والا واقعہ ہے. جی بالکل. تو یہی چیز جو ہے وہ وہاں پر بھی رونما ہوئی، اور اسی طریقے کو عدالت کہا گیا ہے. صحیح. یہ ہے تاریکی کے ذریعے عدالت. اور خدا تعالیٰ مکاشفہ کی کتاب میں اس چیز کا واضح بیان کرتا ہے کہ لوگوں کی عدالت کرے گا تاریکی کے وسیلہ سے بھی. ٹھیک ہے، سورج تاریک ہو جائے گا، مکاشفہ میں واضح لکھا ہے. ٹھیک ہے، اخیر زمانہ میں. اور جب مصیبت کے آخری 7 سال آئیں گے، دنیا کے آخری 7 سال ہوں گے، تو اس میں یا اس دور میں تاریکی بہت بار استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر بجلی چلی جائے اچانک سے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو ویسے ہی دنیا میں اچانک سورج کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہوگی. تو اور آخر میں یہ بھی ہے، ساتھ میں سورج تاریک ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہے، چاند خون ہو جائے گا. چاند بھی اپنی روشنی نہ دے گا، دن میں بھی تاریکی اور رات میں بھی تاریکی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے لیے ویسی ہی ہوگی جیسے کہ مصر میں ہوا تھا اور جہنم کی تاریک غاروں میں ہے. صحیح. اور جب مزید معاملہ بڑھ سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، اس چیز کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب زبور نمبر 19 میں لکھا ہے، دن دن سے بات کرتا ہے اور رات رات کو حکمت سکھاتی ہے. صحیح. مطلب یہ ہے کہ بولنے کی پراپرٹی بھی رات میں موجود ہے، تاریکی میں. صحیح. تو جیسے روشنی میں بولنے کی پراپرٹی ہے، ویسے ہی رات میں بھی ہے، تاریکی میں بھی ہے. اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ رات کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، جس پہلو کو ہم ابھی جان نہیں پائے، جس پہلو کو اس دنیا کی یعنی کہ عقل وہ ابھی تک پہنچ نہیں پائی، وہ پہلو اس میں پوشیدہ ہوں گے. تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائے. ہو سکتا ہے خدا تاریکی میں جو غیب کی کئی باتیں ہیں جن کو ابھی ہم نہیں جانتے، شاید وہ کھول رہا ہو، وہ بیان کر رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس نے بیان کرنی ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کو سن لیں اور جان لیں اور سمجھیں، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ کوئی ایسا آلہ ابھی تک ہم ایجاد نہیں کر سکے یا دریافت ہی نہیں کر سکے کوئی ایسی چیز. تو اس لیے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ رات رات کو حکمت سکھاتی ہے. یعنی تاریکی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بولے بھی، اور تاریکی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سنے بھی. سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، ایک بولے اور دوسرا سنے. قوت سماعت بھی ہے اور قوت بصارت بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے. صحیح. تو تاریکی میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے. صحیح. روشنی میں بھی یہی صلاحیت ہے اور محسوس بھی کرتی ہے. بالکل، کیونکہ سکھا بھی رہی ہے اور کچھ کوئی رات سیکھ بھی رہی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں یعنی یہ سائنسی پہلو ہیں. اسپرچولی ہم اس پہ بات نہیں اس طرح سے کر رہے. اسپرچولی اس کے میننگ واضح ہمیں بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اب اس کو منفی پہلوؤں میں استعمال کر لیا جائے یا ہم اس کو مثبت پہلوؤں میں استعمال کرنا، ہم اس کا استعمال کس طرح سے کریں گے، اصل چیز یہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہی ہے. اس کی تاریکی کے بارے میں بہت سے حوالہ جات بائبل مقدس میں موجود ہیں کہ اس کو بری اقوام سے بھی تشبیہ دی گئی، تاریکی کو. حزقیل کی کتاب کے 30ویں باب میں ان کا ذکر ہے. اور پھر جوج ماجوج کی قوم کو بھی اس سے تشبیہ دی گئی ہے تاریکی سے. جب وہ آخری لڑائی ہوگی، وہ 1000 سالہ بادشاہت کے بعد، اس طرح سے اس چیز کو بھی یہ کہا گیا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب تاریکی کے منفی پہلو ہیں. ہم ان کو ببلیکلی یا اسپرچولی جب دیکھیں تو تاریکی جو ہے وہ منفی پہلو ثابت کرتی ہے، منفی یا منفیت کو ظاہر کرتی ہے. لیکن سائنسی اعتبار سے ہم اس کے شاید کچھ فوائد سے بھی آگاہ نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے اس کو بنایا ہے. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تاریکی سے ہم ریسٹ کر پاتے ہیں. جب رات ہوتی ہے
تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بدن کے اعضاء وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ہماری اسکن سے لے کر ہمارے بلڈ سیلز تک. جب روشنی ان پر پڑتی ہے، دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی ان کا بٹن ایک آن ہو جاتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو جب ان پر تاریکی پڑتی ہے تو وہ ان کا بٹن آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو خود بخود انسان میں وہ سستی سی آتی ہے جو اس کو ریسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے کہ وہ آرام کرے، اور جب آرام کرتا ہے تو اس کی باڈی کیا ہے، دوبارہ سے ریفریش ہو جاتی ہے. درست. تو اس کے آرام کے لیے خدا نے یہ بنائی ہوئی ہے. اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے. اب دوسرے کئی اور فوائد ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ غیب میں رکھتی ہے بہت سی چیزوں کو. یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ دیکھیں تو ہمارے لیے اچھا ہے. بہتر ہے. ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے فوائد ہیں اس میں اس طرح سے. صحیح. تو جی پاسٹر صاحب، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ خدا نے تاریکی کو خلق کیا، تو خدا تو ہر ایک اچھی برکت کو خلق کرتا ہے، اور تو اس نے تاریکی میں ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے. یوزلی ہم سوچتے ہیں کہ تاریکی بری ہی ہے، لیکن خدا کی حکمت ہے کہ اس نے تاریکی میں ہمارے لیے فائدہ رکھا. بے شک انسان کے فائدے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں رکھا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کیونکہ روشنی خدا خود نور ہے، تو اس وجہ سے وہ نور انسان کے لیے بھی فائدہ مند اس نے بہت زیادہ بنایا ہے. بالکل صحیح. تو وہ چاہتا ہے کہ انسان نور میں رہے اور نور کے کام کرے، یعنی کہ ایسے کام کرے جن کو اسے چھپانا نہ پڑے. ٹھیک ہے، پوشیدگی میں کام نہ کرے جو دوسروں کو برے لگیں. جنرل اس کا یہ آئیڈیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. تو ویسے ہی تاریکی کو اس نے اس لیے پیرالل رکھا ہے اور کمپیئر کروایا ہے، بامقابلہ رکھا روشنی کے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں اپنی شخصیت کو سمجھ سکیں، کہ انسان اپنی روحانی جو ہے وہ زندگی کو جان سکے کہ میں کس مقام پر ہوں، کہ میں خدا کی روشنی میں چل رہا ہوں یا نہیں، میں اچھے کام کر رہا ہوں یا نہیں، میری زندگی میں اچھائی موجود ہے، راستے بازی موجود ہے، نیکی موجود ہے یا نہیں، حلیمی، فروتنی، خوشی، شادمانی، یہ سب چیزیں آپ اوپنلی کر سکتے ہیں. صحیح. گناہ ہے، برائی ہے، حرام کاری ہے، بدی ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ چھپاتے ہیں آپ. ہم سب کے ساتھ ایسا ہے. صحیح. تو وہ کیا ہے، یہ تاریکی کے کام ہے. تو پیمانہ ہمیں دیا گیا، ہمیں سٹینڈرڈ دیا گیا، ہمیں طریقہ کار دیا گیا، ہمیں ایسے جو ہے پرنسپلز دیے گئے کہ ہم ان کو جان سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ تاریکی کا ایک جو ہے وہ بظاہر معنی ہے اسپرچولی. تو سائنٹیفکلی اس میں سے ہم کچھ فوائد ڈھونڈتے ہیں، وہ الگ بات. خدا نے ہمارے لیے فزیکلی اس میں فائدہ ضرور رکھا ہوا ہے ایک حد تک، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں. اگر تاریکی مسلسل رہے گی تو پھر کیا ہے، زمین بنجر ہو جائے گی، ٹھنڈ بڑھ جائے گی، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے. صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آج ہم نے نور کے ساتھ ساتھ تاریکی کو بھی جانا، اور یہ ایک دلچسپ بات تھی. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. تھینک یو سو مچ ویورز. اپنی آراء سے اور اپنے سوالات سے اسی طرح ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.